शरीफ फजल और मोहब्बत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ईद क़यामत मसीह को मनाए हुए कितने दिन हो गए हैं? सारे किसी नहीं बैठे होते। कितने दिन हो गए? आज कितने दिन हो गए? आज 8 रोज 8 दिन हो गए ईद क़यामत मसीह को मनाए हुए। और हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज का दिन, आज का वक्त और आज के लम्हात हमारी जिंदगी में बख्शे। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आमीन आमीन। आज का जो हमारा मज़मून होगा नई जिंदगी, पुरानी जिंदगी, नई मौत और दूसरी मौत। कितनी बातें की है मैंने? आसान करता हूं। पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी दो, पहली मौत और दूसरी मौत। पहली मौत खुदा इस रोज़ ज़मीन पर इंसान को देगा। उससे पहले हम अपने उस मैसेज को सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के लिए मैसेज है, जो हमारी जिंदगी के लिए मैसेज है। आमीन। ईद क़यामत मसीह के दिन खुदावंद यीशु मसीह रूह कब्र, मौत, शैतान और फतह पाई और एक नारा बुलंद किया, मौत तेरा डंग, बुलंद आवाज़ से मौत तेरा डंग कहाँ गया। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर पहले दिन ज़ाहिर होता है तो उस वक्त भी शागिर्द शक करते हैं। किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर। ये खुदावंद नहीं बल्कि खुदावंद की रूह है। ये खुदावंद नहीं बल्कि खुदावंद की रूह है। और उन शागिर्दों के साथ एक शागिर्द और है जो दिलेर और बात करने में पहल करने वाला और हर काम में आगे बढ़ने वाला। वो शागिर्द का नाम है तोमा रसूल। पहले दिन खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर जब ज़ाहिर हुआ तो तोमा रसूल उनके साथ ना था, क्योंकि तमाम शागिर्द जो हैं यहूदियों के डर से कमरों में यानी कि बंद थे, छुपे हुए थे उनसे। और रात के एक बार सुबह मरियम मगदलीनी पर ज़ाहिर होता है और दूसरी बार जब खुदावंद यीशु मसीह रात के वक़्त शाम का जो मैसेज है अमौस की राह पर जो दो मुसाफिर उन पर ज़ाहिर होता है। और जब वो खाना खाने बैठते हैं, रोटी तोड़ते हैं, मैसेज बहुत लंबा लेकिन थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं। खाना खाते हैं, रोटी तोड़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को वो शागिर्द पहचान जाते हैं। वो वापस 7 मील का फासला तय करके यरूशलेम में शागिर्दों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वाकई ही खुदावंद जी उठा है। आमीन। वाकई खुदावंद जी उठा है। हमने यकीन ना किया जब रोटी थोड़ी तो हमने उसे पहचाना, क्योंकि पहले खुदावंद यीशु मसीह को वो शागिर्द ना पहचान रहे थे क्योंकि उनकी आंखें बंद की गई थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत में पुराने अहदनामा किताब मुकद्दस में
جتنی بھی خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں لکھی تھی، سب پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح نے ان 2 شاگردوں پر ظاہر کی۔ آمین۔ اور واپس آ کے جب تمام شاگردوں اور تمام خواتین جو خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں کے ساتھ خدمت کرتی تھی، انہیں یہ میسج دیا، انہیں یہ خوشخبری دی کہ واقعی ہی خداوند جی اٹھا ہے، تو خداوند یسوع مسیح خود آپ ان کے درمیان موجود ہو گیا۔ آمین۔ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، خداوند کے شاگرد، خداوند کے ساتھی، حوالی، جتنے بھی لوگ اس وقت خداوند یسوع مسیح کے رہنما تھے، سب یہودیوں کے ڈر سے کمروں میں چھپے ہوئے تھے، بند تھے۔ لیکن بند کمرے میں خداوند یسوع مسیح جب موجود ہوا تو شاگردوں نے شک دیا، شاگردوں نے، تمام لوگوں نے شک کیا، کہا یہ خداوند نہیں بلکہ خداوند کی روح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر اپنا ثبوت دیا کہ روح اور ہڈی کے گوشت نہیں ہوتے جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک اور ثبوت دیا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو ایک پیس، کلام مقدس میں قطرہ لکھا ہوا ہے لیکن ایک پیس بھنا ہوا ہے۔ اگر آج کے دور میں دیکھیں تو مچھلی کا ایک ٹکا خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا، خداوند یسوع مسیح نے ان کے روبرو کھایا، تو انہیں خداوند خدا نے دعا دی۔ لیکن توما رسول ان کے ساتھ نہ تھا، کیونکہ یہ دلیر اور یہ کافی لوگوں کے ساتھ، یہ امیر تھا، کافی لوگوں کے ساتھ اس کی سلام دعا تھی، اور یہ بار جو ہے علاقے میں گشت کر رہا ہے۔ اور آج جب شاگردوں نے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے توما رسول پر یہ بات ظاہر کی کہ واقعی خداوند جی اٹھا ہے، لیکن اس نے یقین نہ کیا، اس نے یقین نہ کیا، بلکہ کہا کہ جب تک میں خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کے اندر جو سراپ ہیں ان پر اپنی انگلی نہ ڈالوں، جو پسلی ہے اس پسلی کے اندر انگلی اپنی ہاتھ میں نہ ڈالوں، میں ہرگز یقین نہ کروں گا، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ یہ کام، یہ بات کوئی بری نہیں ہے، یہ کام، یہ بات بری نہیں ہے کہ بغیر دیکھے یقین نہ کرنا، لیکن وہاں پر ایک اور بڑی بات کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے، کیونکہ کلام مقدس میں 8 روز کے بعد خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس اس باب اس کی 26 آیت سے، اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آمین۔ 8 روز کے بعد یعنی کہ عید قیامت المسیح کے منانے کے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح جس دن زندہ ہوا اس کے بعد 8 روز کے بعد خداوند یسوع مسیح آج کے دن اپنے شاگردوں پر دوبارہ ظاہر ہوا، اور جب ظاہر ہوا خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے تو کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال،
اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ، شک نہ کر بلکہ ایمان رکھ، بے ایمان نہ ہو، ایمان رکھ۔ اور جیسے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں پر ہاتھ ڈالے، غور کریں ذرا، یہ بات شروع ہوتی ہے خداوند کے کلام مقدس میں سے، مقدس لوکا 24 باب میں سے۔ باغ زیتون میں جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جب سب چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور تمام شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کا حال بیان دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو کس طرح اذیت کے ساتھ مارا گیا، کس طرح اذیت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو بے عزت کیا گیا۔ توما رسول یقین نہیں کر رہا کہ اتنا زخمی، اتنا اذیت سہنے کے بعد کیسے کوئی شخص زندہ ہو کر چل پھر سکتا ہے۔ توما رسول نے کہا، جب خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں پر ہاتھ ڈالے، اس کی پسلی پہ ہاتھ ڈالا، تو توما رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلے، سب کہیں اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں پر ہاتھ ڈالے، توما رسول کے 12 طبق یعنی کہ 14 طبق روشن ہو گئے، اور اس کے لفظ زبان سے یہ نکلے، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ جو پرانی زندگی تھی توما کی، اسی وقت وہ توما چینج ہو گیا۔ جو شک میں تھا، جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کر رہا تھا، اسی وقت وہ بالکل تبدیل ہو گیا، اور ایمان رکھنے پر اس کے لفظ کیا نکلے؟ بلند آواز کے ساتھ، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یہاں پر توما رسول اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرتا ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر۔ آمین، آمین، آئیے اب جو ہے ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، کیونکہ آج کا جو میسیج ہے وہ یہ میسیج ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک شخص کے لیے واپس اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے واپس اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ توما خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہ وہی توما ہے جس نے ہمارے پاکستان کی سرزمین پر مسیحیت پھیلائی ہے۔ یہ وہی توما ہے جو اس مشرقی ہند کے علاقہ، پاکستان کا علاقہ، ہند کا علاقہ ملک بننے سے پہلے یہ سارے پہلے ایک ہی تھے۔ ٹیکسلا میں اب بھی خدا کے خادمین کہتے ہیں کہ اب بھی اس کی قبر موجود ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، پورا شہر جو ہے توما رسول جہاں جہاں پر خدمت کر رہا تھا۔ یقین کریں یہ ہماری سرزمین پر مسیحیت کو پھیلانے والا توما رسول ہی تھا۔ آمین، آمین، آئیں اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں، کیونکہ ایک شخص کے لیے خداوند یسوع مسیح واپس اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ ایک سامری عورت کی زندگی بدلنے کے لیے خداوند یسوع مسیح سامریہ کے علاقے میں اس بھوک پر جاتا ہے جو باپ یعقوب نے بنایا ہوتا ہے۔ آمین، آمین۔ آئیے اب اپنی زندگی پر غور کریں گے، کلام مقدس میں سے ایک حوالہ اور دیکھیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 16 باب، جن کے پاس کتاب مقدس بائبل مقدس ہے وہ حوالہ نکالیں۔ 16 باب اس کی 19 آیت سے۔ اور دیکھو ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز شان و شوکت سے رہتا
रहता था और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, मगर बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। ये थी अमीर शख्स और गरीब लाजर की खुदावंद यीशु मसीह बात बता रहा है। एक दौलतमंद आदमी है और एक गरीब लाजर नासूरों से भरा हुआ है। इंजील मुकद्दस में हमें दो लाजर मिलते हैं। कितने? एक लाजर मार्था और मरियम का भाई जो 4 दिन का मुर्दा लाजर खुदावंद यीशु से जिंदा करता है, और दूसरा लाजर ये है जो गरीब नसूरों से भरा हुआ बीमार है। यकीन करें, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिस तरह कुत्ते अगर उसके नसूर उसका जिस्म चाटते हैं, ये मेरी अपनी सोच है। हो सकता है उसके हाथ नहीं है या उसके पाँव नहीं है या वो इतना मजबूर है कि वो हिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारा बीमार जिस्म अगर फालज के मरीज के ऊपर एक मक्खी भी बैठे तो वो हल्का फुल्का हिल कर उस मक्खी को उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि कुत्ते भी उसके नसूर चाटते थे। आगे हम सीखेंगे, जो आगे हमारी जिंदगी के लिए जो कलाम मुकद्दस है वो हम सीखेंगे। और ऐसा हुआ कि गरीब लाजर मर गया। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे रवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। ये खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तमसील सिखा रहे हैं कि गरीब लाजर मर गया है, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते से बाप इब्राहिम के पास फिरदौस में ले गए हैं, आराम की जगह पर ले गए हैं। आगे दौलतमंद के मरने का जिक्र आया है। दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। गौर करें कि एक बात खुदावंद के कलाम मुकद्दस की सीखने वाली होती है। खुदावंद ये कलाम मुकद्दस हम जितनी बार भी हम सीखें पढ़ें, खुदा में हर बार नई से नई तालीम देता है। आमीन आमीन। लाजर हुआ, फरिश्ते आए, बाप इब्राहिम के पास ले गए। लाजर के दफन होने का जिक्र नहीं है। अमीर शख्स हुआ और दफन हुआ, अमीर शख्स हुआ और दफन हुआ, और अज़ाब में मुब्तला होकर पताल में जमीन के नीचे दोज़ख में मुब्तला होकर अमीर शख्स ने आसमान की तरफ आंखें उठाई, जन्नत की तरफ आंखें उठाई और दूर से देखता है बाप इब्राहिम के पास लाजर को। किसको? लाजर को। और अब जो बात सीखने वाली कलाम मुकद्दस में, जब तक वो अमीर शख्स जिंदा था, अपनी जिंदगी की हर एक ऐशो इशरत, शान व शौकत को हासिल किया उसने। हर रोज खुशी मनाता, हर रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनता। और गवानी एक उस वक्त का ब्रांडेड कपड़ा था। ये आज का ब्रांडेड कपड़ा कौन है? कौन सा है? सबसे महंगा कपड़ा, उससे भी महंगा ऊंची ब्रांडेड कपड़े। उस वक्त अरगवानी महीन कपड़े, ब्रांडेड कपड़े थे। हर रोज शान और शौकत, हर रोज खुशी मनाता, दौलत बेशुमार थी। और आज मरने के बाद वो एक रहम की अपील करता है, मरने के बाद, मरने से पहले नहीं।
مرنے سے پہلے نہیں، مرنے کے بعد پہلی اپیل اس کی کیا ہے؟ غور سے سنیں گے. اور اس نے پکار کر کہا اے باپ، یہ پہلی اس کی رحم کی اپیل ہے. اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر، لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان کو تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. یہ رحم کی پہلی اپیل ہے. یہ رحم کی یعنی کہ توبہ کی پہلی اپیل کریں گے مرن تو بعد. ہاں جی، آگے باپ ابراہیم کا جواب سنیں گے. ابراہیم نے کہا بیٹا، یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے لیکن تو تڑپتا ہے. غور کریں، دولت مند ہونا بری بات نہیں. دولت مند ہونا بری بات، دولت پر یقین کرنا، دولت کو خدا ماننا سب سے بڑا گناہ ہے. غور کریں، اگر لازر اس کے دروازہ پر، اس کے پاس، اس کے گھر کے آس پاس اسے نظر آ رہا تھا، اس نے لازر پر رحم نہیں کیا. چلو بھلے وہ ایک امیر شخص تھا، آتے جاتے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن دولت مند ہوتے اس کے نوکر بھی ہوں گے اور بھی بہت سارے اس کے ملازم ہوں گے. اگر وہ اپنے ملازم کو کسی سے کہتا کہ یہ پیسے لو، یہ اب میرا مائنڈ ہے، اپنے نوکروں سے کہتا کہ یہ لو، یہ پیسے لو، اس شخص کو اٹھا کر ہاسپٹل میں داخل کراؤ، اس کا علاج کرواؤ، اور جتنا خرچہ ہوگا اور دوں گا میں. یہ رحم اس نے نہیں کیا. یہ رحم اس نے، کیونکہ وہ کر سکتا تھا. کر سکتا تھا نہیں، بلند آواز سے ڈاکتے تھے، کر سکتا تھا نہیں، لیکن اس نے رحم نہیں کیا کیونکہ اس نے دولت کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا. اور باپ ابراہیم نے جواب دیا بیٹا، یاد فرما دے تو اپنی زندگی میں اچھی سے اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں پر تسلی پاتا ہے لیکن تو آگ میں تڑپتا ہے. یہ اس کی پہلی رحم کی اپیل تھی کہ اگر باپ ابراہیم اجازت دے دیتا کہ جا انگلی کا سرا بھگو کر، انگلی کا اس لیے اس نے نام لیا، اگر انگلی کی اجازت، ایک قطرے کی اجازت مل جاتی تو پھر بھلے پارٹیوں بھی بھر بھر کے دے دیتے، پھر بھلے پیپسیاں بیچ دیتے اور بہت کچھ پانی شربت بیچ دیتے. لیکن پیارے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ اپنی زندگی پر غور کریں کہ یہ جب تک ہم روح زمین پر زندہ ہیں ہمارے لیے رحم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آمین آمین. یہ اس کی پہلی اپیل تھی. دوسری اپیل پڑھے پر نہیں، میں بتاؤں گا آپ کو. دوسری اپیل اس کی یہ تھی، دوسری اپیل یہ کرتا ہے کہ باپ لازر کو واپس دنیا میں بھیجے، لازر کو واپس دنیا میں بھیج دے، کیونکہ میرے 5 بھائی اور ہیں. چھٹا یہ تھا تو کیا ہو رہا ہے، میرے 5 بھائی اور ہیں، وہ بھی اسی طرح ہر روز خوشی مناتے، شام و چوکس سے رہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مر کر اس عذاب کی جگہ میں آئے. باپ ابراہیم نے کہا اس کے پاس موسیٰ، انبیاء، نبی، خدا کا کلام مقدس تو ہیں، اس کی سنیں. اس وقت یہ کلام ان کے لیے تھا، آج یہ کلام ہمارے لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہم اس روح زمین سے زندہ اٹھا لیے گئے. آمین. قبر، موت، شیطان پر فتح پڑی. آمین. اس بات کا بھی یقین کوئی کرتا ہے. جو اس بات کا یقین کر لیتا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھے میری زندگی کا کفارہ دے کر مجھے نئی زندگی دی ہے، وہ خدا کا ممسوح بن جاتا ہے، وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے. آمین. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، جو نالائق ہے وہ نالائق حرکتیں کرتا جائے.
کلام کو سنتے ہوئے بھی، اپنے کلام مقدس کو، خدا کے کلام کو سنتے ہوئے بھی تمام لوگ سن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنی بار بھی خدا کا کلام مقدس سیکھیں اتنی بار ہی ہماری زندگی میں نئی سے نئی تازگی آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ، دشمن ابلیس نے ذہنوں کو سن کیا ہوا ہے، ایک لفظ سنتے ہیں کلام یاد آ جاتا ہے، یہ کلام پہلے بھی سنا ہے، وہیں پر خیال ہمارے اور کہیں چلے جاتے ہیں، وہ خیال کہیں اور چلے جاتے ہیں، ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے۔ خدا کا خادم بندہ جو کلام کر رہا ہوتا ہے وہ ان جماعت کے یہ کان کی کٹوریاں، یہاں سے ہی کلام واپس ختم۔ اگر کانوں سے یہاں آئے گا، یہاں سے سوچیں گے، دل میں آئے گا، اور دل پر سے ہم عمل، سوچ، سمجھ، پیار، محبت، آمین۔ یہ جب تک ہم زندہ ہیں روح زمین پر، ہماری پہلی زندگی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آئیے ذرا کلام مقدس میں سے نکالیں۔ ہم ابھی ایک پہلی زندگی کا ہم نے سیکھا ہے، جب 5 منٹ ہم دوسری پہلی موت کا سیکھیں گے، اس کے بعد 5-10 منٹ نئی زندگی کا سیکھ کر آمین کریں گے، آمین۔ کلام مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ آخری باب نکالیں، 20 باب اس کی 11 آیت میں سے کلام مقدس پڑھیں گے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے جماعت میں سے آزادی ہے۔ 20 باب 11 آیت سے یہ پہلی موت کے بعد جو ہوگا ابھی ہم سیکھیں گے۔ پہلی موت کے بعد جو ہوگا وہ ہم سیکھیں گے۔ ہاں جی، نہیں پڑھنے کا دل کرا تو میں پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے موافق مردوں کا انصاف کیا گیا، آمین۔ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا، آمین۔ یہ خداوند کے کلام مقدس میں مرنے کے بعد جب آمد ثانی ہوگی، پہلی موت کو جب ہم حاصل کر چکے ہوں گے، پہلی موت ایک ہمارے لیے ایک خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کا راستہ ہے۔ چاہے یہ موت بیماری سے آئے، چاہے یہ موت ایکسیڈنٹ سے آئے، چاہے ہم جل کے مر جائیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا سے ہم رخصت ہوں، یہ موت ہمارے لیے ایک خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کا راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ زندگی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ پہلی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ جو آج کا دن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا، یہ ہم گزار رہے ہیں یہ دن۔ اور کتاب مقدس، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کے اعمال کے موافق مردوں کا انصاف کیا گیا، کتابیں کھولی گئی، چھوٹے بڑے سب مردے تخت عدالت کے سامنے حاضر کیے گئے۔ جو سمندر میں ڈوب کے مرے، یا خودکشی کی، یا کسی حادثے میں مرے، یا زمین کے پتال میں اپنے اندر کے مردے، جو ہمارے عزیز رشتہ دار جسے ہم جا کر دفناتے ہیں،
یا زمین پھٹی یا زلزلے یا کسی نہ کسی طریقے سے اس پتال کے اندر انسان چلا گیا ہے، اس پتال نے، زمین نے اپنے اندر کے مردے دے دیے. سب چھوٹے بڑے مردے خداوند یسوع مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر کیے گئے، جمع کیے گئے، کتابیں کھولی گئی. کتاب کیا ہے؟ کتابیں کیا ہے؟ بلند آواز سے کتاب بولا یا کتابیں بولا ہے؟ بلند آواز سے کتابیں کھولی گئی. کیا؟ آسمان پر ایک یادگاری کا دفتر بنا ہوا ہے، قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دفتر میں ہمارے جو سر کے بال ہیں یہ بھی گنے ہوئے ہیں، آسمان کے تارے وہ بھی گنے ہوئے ہیں. جو سائنسدان آج تک اس سر کے بال کو، انسان کے سر کے جسم کے بال کو گن نہیں سکا، خدا باپ نے، خدا یسوع مسیح نے وہ بال گن کر ہمارے رکھے ہوئے ہیں. اور جتنی سانسیں ہم یہاں پر گزار رہے ہیں، اور جتنے سال ہماری زندگی کے ہو گئے، اور جتنی ہم نے زندگی اس روح زمین پر گزار رہی، ایک ایک قدم کا، ایک ایک پل کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. آمین. پھر کتابیں کھولی گئی اور کتابوں کے موافق مردوں کا انصاف کیا گیا. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی. کون سی؟ بلند آواز سے. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات. کتاب حیات کا مطلب زندگی. کتاب حیات دنیا کے اندر گنیس آف ورلڈ بک ہے جو ہر کوئی اس پر اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، لیکن انسان اس کتاب کو سوچ سمجھ میں نہیں لا رہا. بھلے کتابیں جتنی بھی کھل جائیں، بھلے ہم جتنی بھی دعائیں، نمازیں، جو کچھ ہم کر لیں، جب تک کتاب مقدس میں ہمارا نام لکھا ہوا نہ ملے گا، کتنے مانگے گا؟ پڑھیے ذرا آخری رہ گئے. اور موت اور عالم رواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم رواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے. یہ آگ کی جھیل ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا. یہ دوسری موت ہے. یہ دوسری موت ہے. آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا جائے گا وہ انسان جو کلام سن کر بھی سن رہ جاتا ہے، جو کلام سن کر بھی سن رہ جاتا ہے. کلام پر سن کر چرچ میں بیٹھے ہوئے، کلیسیا کے درمیان بیٹھے ہوئے، ہمارے خیال کہیں اور، ہماری سوچ کہیں اور، فکریں کہیں اور. خدا کے کلام کی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، دشمن ابلیس اتنا چلاک آدمی ہے، اتنا چلاک ہے کہ وہ انسان کے ذہن کو بربلا دیتا ہے. انسان کے ذہن کو بربلا دیتا ہے. آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل یہ دوسری موت ہے. پہلی موت ہمیں آئے گی. پہلی زندگی بھی ہم گزار رہے ہیں، پہلی زندگی بھی ہم گزار رہے ہیں. پہلی موت آئے گی، ہم اس روئے زمین سے جائیں گے. دوسری موت ہمیشہ کی موت ہے. دوسری موت ہے. اور اس زندگی کے بعد، اس تخت عدالت کے بعد ایک اور زندگی ہے، جو دوسری زندگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ کس کے پاس ہے؟ نہیں پتا. اچھی بات ہے، چرچ مجھے جانا چاہیے. ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ بولو ہلیلویا، آمین. آئیے 5 منٹ کے لیے صرف اور ایک حوالہ دیکھیں گے.
کیونکہ پہلا آسمان بھی ختم، پہلی زمین بھی ختم، پہلا انسان بھی ختم، شیطان بھی ختم، دنیا کی سوچیں فکریں سب ختم۔ جو انسان نئی پیدائش کیے بغیر اس روح زمین سے جائے گا وہ یہی خاکی بدن لے کر اٹھے گا، یہ بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور جو خداوند یسوع مسیح میں سوئے گا وہ جلالی بدن کے ساتھ جیے گا۔ آمین۔ جو خداوند یسوع مسیح میں سوئے گا وہ جلالی بدن کے ساتھ جیے گا۔ اور جو چرچ بھی آ رہے ہیں باہر جا کے، ایک چھوٹی جی مثال ہے، شیطان ابلیس اس کی پوری ٹیم سیر و تفریح کرتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس ادھر ادھر گھومتا دنیا میں سیر کرتا ہوا خدا کے لوگوں کو پکڑتا ہے۔ ایسا ہی ابھی بھی دشمن ابلیس کئی اپنی طاقتیں استعمال کرتا ہوگا، سیر و تفریح کرتے ہوئے جگہ پہنچتے وہاں پر بہت بڑی کنونشن ہو رہی ہوتی ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم لوگ جھوم رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ دشمن ابلیس کا جو اس نے نقل کر کے اپنا بیٹا بنایا ہے، اسے کہتا ہے کہ ابا دیکھ کے خلاف لگ رہے ہیں، کیا کریں، ورنہ چھوڑ دو ان کو بیٹا، یہ باہر نکلیں گے میرے ہی ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک محلے میں علاقے میں ہیکل مقدس کے اندر اسی طرح جس طرح کنونشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر جوش و خروش کے ساتھ دشمن ابلیس کے ساتھ وہی سوال کیا جاتا ہے، وہی دشمن ابلیس جواب دیتا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پرانا سا گھر ہوتا ہے، پرانی سی گلی ہوتی ہے، پرانا سا گھر ہوتا ہے، اس گھر کے اندر دو بزرگ بیٹھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ابلیس کہتا ہے کہ ان کو خود پڑھو جا کے، ان کو پکڑ لو۔ وہاں پر ابلیس کے چیلے کہتے ہیں کہ ادھر جو اتنے جوش و خروش سے لگے ہوئے تھے ان کو وہاں پر اجازت نہیں دی کہ دو بزرگ بیچارے یہ کیا کر لیں گے آپ کا؟ بول رہے نہیں، یہ جو دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اتفاق ہے، ان کی دعا کے اندر پاور ہے، جب یہ دعا کرتے ہیں میرے سر پر آگ لگتی ہے۔ آمین آمین۔ جو شخص نئے سرے سے پیدا ہوگا وہ اس روح زمین پر بھی خداوند یسوع مسیح میں جیے گا، اور مرنے کے بعد بھی خداوند یسوع مسیح میں جیے گا۔ آمین۔ بغیر توبہ کیے 100 سال زندگی اگر ہم حاصل کریں بغیر توبہ کیے مر جائیں تو لعنتی ہیں، کوئی مقدس نہیں ٹھہریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا وہ شخص لعنتی ہوگا۔ 100 سال کی زندگی حاصل کر لے، آج کل تو 100 سال زندگی بھی بہت مشکل ہے، زیادہ سے زیادہ 40-45، حد جو ہے 50-55 سے زیادہ نہیں۔ اور کلام مقدس کے مطابق جو پوری عمر ہے وہ 60-70، کفتے برداشت ہے تو 80 برس، کفتے برداشت ہے تو، لیکن آج کل کی جو زندگی ہے وہ 50-55 سے زیادہ کم ہی ہے۔ اور یہ 50-55 جو زندگی ہے یہی اگر ہم شیطان میں گزار دیں تو آگے ہمیشہ کی آگ میں جلتے رہیں، کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے بہنوں بھراؤ؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کلام مقدس کا جو مضمون ہی ہے نئی زندگی پرانی زندگی، پہلی موت دوسری موت، دوسری موت ہمیشہ کی موت ہے، وہ اس خاکی بدن کے ساتھ ہے۔ یہ جو بدن ہمارے پاس اب موجود ہے اس بدن کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک بس تڑپنا ہی ہے، چلنا ہی ہے۔ اور وہاں پر یہ گیس نہیں ہے کہ جو ہم اپنے گھروں پر جلا کر ہم اپنے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، وہ یہ گیس نہیں، یہ آگ نہیں ہے ہمارے، وہ آگ اور گندک سے چلنے والی آگ ہے۔
کس سے جلنے والی ہے؟ گندھک سے۔ کیسے کیسے کیمیکل ڈالتے ہیں سامیہ والے، غور کریں، جو لوہے کو پگھلا دیتے ہیں یا سیمنٹ پگھلا دیتے ہیں، کیسے کیسے کیمیکل استعمال کرتے ہیں۔ جو تھوڑی بہت سائنس جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، دیواریں گلا دیتے ہیں، لوہا پگھلا دیتے ہیں، کیسے کیسے کیمیکل ہیں۔ اس سے خطرناک آگ ہے وہ آگ کے اولے، آج تک اس آگ کا اثر ڈیڈ سی یعنی کہ مردہ سمندر، جو نیٹ پر سرچ کر لیں آپ، وہ آپ کو ثبوت مل جائے گا، جو سدوم اور عمورہ پر جو اولے برسائے گئے تھے، آج تک وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ ڈیڈ سی یعنی کہ مردہ سمندر، کائی بھی نہیں اس کے اندر جمتی، جو ہری ہری کائی ہوتی ہے پانی کے اندر وہ بھی نہیں جمتی۔ آئیے ذرا اب جو انسان خداوند یسوع مسیح میں سوتا ہے اس کے لیے پھر کیا خداوند یسوع مسیح نے انتظام کیا ہوا ہے، پڑھیں گے کلام مقدس۔ اسی کے آگے ہے 21 باب۔ اگر دیر ہو رہی ہے، میسج لمبا ہو گیا تو معذرت، معافی چاہتا ہوں، بس 5 منٹ ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان بھی جاتا رہا اور پہلی زمین بھی جاتی رہی، غور کریں، اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس یروشلم کو، نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ آپ ان کے ساتھ رہے گا، سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد میرے پیچھے پڑے، اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہن نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی، اور جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا دیکھ، میں نے سب چیزوں کو نیا بنا دیا ہے۔ آمین، آمین، بولو یسوع مسیح کی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو جلالی بدن میں خداوند یسوع مسیح ہمیں دے گا۔ آمین۔ شہر مقدس یروشلم یعنی کہ جنت، دلہن کون ہے؟ دلہن کون ہے؟ کون سی کلیسیا؟ میسج روز ہو گیا لیکن 2 دن سوال ہے، کون سی کلیسیا؟ جلالی کلیسیا، ایماندار کلیسیا، مضبوط کلیسیا۔ آمین۔ نہ موت سے ڈرے، نہ دشمن سے ڈرے، خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرے۔ آمین۔ وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ آخری بات ہے، یہودیوں میں آج بھی ایک روایت موجود ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میاں جب بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنی ہوتی تھی، وہ منگنی کیسے ہوتی تھی، شوہر کو اور لڑکے کو اور لڑکی کو ایک جگہ بٹھا کر انہیں میں پلائی جاتی، دونوں آپس میں میں پیتے، اور دوبارہ میں اس وقت پیئیں گے جب ان کی شادی ہوگی، اور وہ شادی کی ڈیٹ لڑکے کے باپ کو اور لڑکی کے باپ کو پتا ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو نہ دلہن کو پتا ہوگی نہ دولہے کو اس ڈیٹ کا پتا ہوگا کہ میری شادی کس دن ہے۔ اور لڑکی سے یہی کہا جاتا کہ بیٹا تیاری رکھ، تیار ہے، شادی برات کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔
खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? खुदावंद यीशु मसीह से शागिर्द पूछते हैं कि हमें वो वक्त वो दिन बता कि जिस दिन आपकी वापसी होगी, जिस दिन आपकी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि उस दिन को कोई नहीं जानता। किसके सिवाय? किसके सिवाय? खुदावंद यीशु मसीह ने प्याला, आखिरी प्याला जो पिया, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अपनी दुल्हन को लेने आऊंगा। उस दिन को सिवाय बाप के कोई नहीं जानता। आमीन। खुदावंद हम सब के कलाम मुकद्दस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए पैसों को झुकाएं खुदा के हुजूर में। आज फैसला हमारे हाथों में है। यह जीवन यीशु देता है और वो फरमाता है, देख मैं दिल के दरवाजा पर खड़ा रहता हूँ, अगर तू दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। जो अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं वो अपना दाहिना हाथ अपने लिए मसलूब होने वाले यीशु मसीह को दे दें और यीशु मसीह आपको अबदी जिंदगी देगा। मत झिझके ईमानदारों, कलाम हर एक के लिए है। अगर आज कोई चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह के मसलूबियत की कदर करे, वो दाहिना हाथ फिजा में यीशु मसीह को दे। खुदावंद यीशु मसीह से